बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है जमा तफरीक और मैं हूं अमजद इकबाल। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम की मेहमान शख्सियत का नाम है तैमूर डार। तैमूर डार साहब कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस से वाबस्ता हैं। ये मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स तैयार करते हैं और स्पेशली इनका फोकस है जो लो इनकम जो लोग हैं उनके लिए काम करना, ये बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं और उसके ऊपर फोकस भी इनका है। ये वैसे माहिर मुआशियात भी हैं और ये दोनों शोबे जिनका आपने ज़िक्र किया ये आपस में जुड़े होते हैं और मुल्क की मईशत इस वक्त सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रही है। तो इसी हवाले से इनसे बात करते हैं कि मुल्क की मईशत किस तरफ जा रही है और जो हमारा हाउसिंग का बिज़नेस है, जो प्रॉपर्टी का बिज़नेस है, जो हमारा रियल एस्टेट का बिज़नेस है, उसका क्या मुस्तकबिल है पाकिस्तान में। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब तैमूर डार से। जी तैमूर डार साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम अमजद साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। वेलकम। और अच्छा ये बताइएगा, जैसे मैंने ये बात की कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत जिस तरफ हम देखते हैं कि जो थी बहुत ज़्यादा डाउन था सारा सिलसिला, तो उसमें कुछ बेहतरी नज़र आ रही है। और उसके साथ साथ चूँकि जिस तरह हम रियल एस्टेट के बिज़नेस की बात करते हैं, हाउसिंग के बिज़नेस की बात करते हैं, इसमें भी कुछ हमें कुछ एक ठहराव सा, एक जमूद सा था, लेकिन अब उसमें कुछ बेहतरी आ रही है। इसके साथ साथ ये दोनों को किस तरह से आप देखते हैं? अभी देखिए थोड़ी सी बेहतरी आना शुरू हुई है क्योंकि ऑब्वियसली जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है वो नीचे की तरफ आ रही है। इंटरेस्ट रेट हमारा अभी कुछ दिनों पहले 2% नीचे 13% पे आ गया। 13% पे आ गया और ये एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि अगले 6 मंथ्स में ये सिंगल डिजिट के अंदर भी आ जाएगा। अच्छा, गुड। और जब ये सिंगल डिजिट के अंदर आएगा तो ऑब्वियसली जो कैश फ्लो है वो मार्केट के अंदर वापस दोबारा आएगा और ऑब्वियसली जब कैश फ्लो आएगा लोग परचेजिंग की तरफ जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ जाएंगे, तो फिर इवेंचुअली लोगों ने अपने एसेट्स ही क्रिएट करने होते हैं और फिर वो प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं अपने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए कि क्योंकि वो देखा पाकिस्तान में रियल एस्टेट जो है वो एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट काउंट होती है। तो फिर वो लोग सारे पैसे का इन्फ्लो जो है वो इस तरफ लेके आते हैं। बट लोगों ने ये समझा था कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट आना नीचे शुरू होगा तो फौरन पैसा बाहर निकल आएगा, बट ऐसा होगा नहीं। आई थिंक अनदर 6 मंथ्स आर रिक्वायर्ड कि थोड़े से हालात हमारे इकोनॉमी के भी और रियल एस्टेट के जो है ना वो 7 से 6 महीने लग सकते हैं उसको बेहतर होने में। अच्छा, इस तरह से आप जिस तरह से कह रहे हैं कि जी कि हमारा इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा, इस वक्त 13% पे आ गया, ये 22% से नीचे आया ना, और अगली 2 पॉलिसीज़ जो हर क्वार्टर में आती है और 2 पॉलिसीज़ में ये सिंगल डिजिट में आ सकता है। तो आप मुझे ये बताइएगा कि जी कि इस पे जो हम ओवरऑल जब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट नीचे आने का, तो लोग पैसा ज़रूरी है कि जी कि इसमें प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट करें या इसी सेक्टर में आएँ या कुछ किसी और जगह कोई इंडस्ट्री भी तो लगा सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं, तो हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं किसी तरफ आएंगे? देखिए वो इसलिए होता है कि क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है ना वो बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रही है। जब पैसे लोग बाहर निकालते हैं, जो नया स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं वो बैंक की तरफ जाके लोन्स भी लेते हैं फिर जब इंटरेस्ट रेट नीचे होता है। ऑब्वियसली वो अपने बिजनेसेस के अंदर ही इन्वेस्ट करते हैं पैसा, बट जब बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट होता है और उससे जो आउटकम या इनकम आती है इंसान के पास, तो ऑब्वियसली वो उससे अपनी वेल्थ जनरेशन की तरफ ही जाता है। या लोग कुछ गोल्ड परचेजिंग की तरफ जाते हैं, एसेट परचेज करना हो तो वो फिर प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, घर खरीदना हो, अपार्टमेंट खरीदना हो, कोई भी लैंड खरीदना हो। कमोडिटीज़ की तरफ लोग इतना नहीं जाते पाकिस्तान में क्योंकि उसको संभाल के रखना एक बहुत मुश्किल काम है, लॉकर्स में रखना पड़ता है। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि प्रॉपर्टी पाकिस्तान के अंदर एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। आपने एक चीज़ ले ली, अच्छी जगह पे अगर एक चीज़ ले ली तो वो वहाँ पे पड़ी और वो उसने ऑटोमेटिकली ग्रो करना है। ऑब्वियसली पहले लोग बिजनेस के अंदर ही पैसे इन्वेस्ट करते हैं, बट इवेंचुअली जब बिजनेस से पैसे कमाना शुरू करते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता पैसे का जो इन्फ्लो है वो रियल एस्टेट की तरफ आता है। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से गोल्ड की कीमत भी डाउन हो रही है, हालांकि डॉलर तो स्टेबल है, डॉलर की कीमत तो एक जगह पर रुकी हुई है और हम आम तौर पर इंटरनेशनल मार्केट के साथ देखते हैं इन चीज़ों को और अपनी डॉलर प्राइस के साथ देखते हैं, लेकिन अपनी लोकल मार्केट में हमें गोल्ड नीचे आता हुआ नज़र आता है। इसकी क्या आपको रीज़न नज़र आता है? क्योंकि जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें भी गोल्ड नीचे आया, अभी इस वक्त तकरीबन अराउंड 2615 या 20 $20 पर आउंस के पास है। जब डोनाल्ड ट्रंप जिस दिन इलेक्शन था 6 नवंबर को, ये प्राइस उस वक्त $2750 पे थी और अभी ये $100-150 का इसके अंदर नीचे डिप आया जिस दिन बल्कि वो जीते इलेक्शन, उसी दिन से नीचे आना शुरू हुआ। तो वो इसी तरह ही है कि जब वो आए वहाँ पे भी ट्रेडर और इन्वेस्टर का जो एतमाद था वो थोड़ा सा रुका, उसके बाद वहाँ की भी जो मॉनेटरी पॉलिसी उस पर भी थोड़ा सा रेट कट किया गया और अब एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे चेंज होनी है तो इन्वेस्टर वहाँ पे भी थोड़ा सा भी ठहराव का शिकार है। वो भी अभी यही देख रहा है कि जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो उसके बाद जो है वो अपनी क्या पॉलिसीज़ नहीं लेके आते। तो इंटरनेशनल मार्केट में हमें कमोडिटीज़ भी नीचे आती है नज़र आती है, उनकी प्राइसेस भी नीचे है। जैसे आप
گندم کہہ لیں, کپاس کہہ لیں, یا باقی اس طرح کی آپ کاپر دیکھ لیں, سلور دیکھ لیں, وہ بھی نیچے, سب نیچے, آئل, کروڈ آئل بھی نیچے آیا, کروڈ آئل نیچے آ رہا ہے. یہ ساری چیزیں ان کی کیا, آپ کو کیا ویسے اس کی کچھ سالڈ کوئی ریزن کیا نظر آتی ہے اوورآل انٹرنیشنل لیول کے اوپر؟ دیکھیں یہ ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ بھی تھوڑی سی ابھی گورنمنٹ وہاں پہ چینج ہونی ہے, تو جو وہاں پہ ایک انویسٹر ہے جو وہاں پہ بھی لوگ ٹریڈنگ کرتے ہیں کموڈیٹیز کے اندر, وہ بھی ابھی تھوڑا سا دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ جب چینج ہوگی, نئی ایڈمنسٹریشن آئے گی تو وہ اپنی کیا پالیسی لے کے آئے گی. اس کے بعد جو بھی جانے والی گورنمنٹ ہے انہوں نے بھی اپنا وہاں پہ تھوڑا سا بھی ریٹ کٹ کیا ہے. میں بھی تھوڑے دنوں پہلے ہی پڑھا تھا, کل یا پرسوں انہوں نے اپنی ایک اناؤنسمنٹ دی ہے جس کے اندر تھوڑا سا شاید انہوں نے برقرار ہی رکھا ہے اپنے ریٹ کو, جو ان کی مانیٹری پالیسی تھی. تو اس کی وجہ سے بھی ابھی وہاں پہ بھی انویسٹر جو ہے اپنا اعتماد بحال کر نہیں پا رہا ہے. اور جو لوکل ہمارے جو پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج ہے, یہاں پہ بھی لوگ بہت سارے گولڈ کے اندر ٹریڈنگ کرتے ہیں, اس کے اندر ان کو انفارچونیٹلی کچھ لوگوں کو تو لاسز ہوئے اس کے اندر, کیونکہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ایک دم نیچے آئے گا, کافی سارا, اور ایک دم نیچے اس نے ڈراپ کیا $100-125. تو اس کی وجہ سے لوگوں کو کافی نقصان ہوا. بٹ جب کوئی لوگ نقصان اٹھاتے ہیں تو کچھ لوگ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. اچھا, اس میں ایک چیز, ایک پوائنٹ جو میرے ذہن میں ہے, میں آپ سے شیئر بھی کرتا ہوں اور آپ اس پہ اوپر کمنٹس بھی کیجیے گا. وہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں تو یہ ہے کہ جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ یہ پرائسز اوپر جانے کی کوئی ریزنز ہوتی ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں یوکرین کی جنگ تھی, وہاں پہ یہ جب حالات اس طرح کے ہوئے, پھر گلف کی صورتحال تھی ساری, اور اس وجہ سے بھی کہ یہ خطرہ تھا کہ کہیں ایک فرسٹریشن آئی مارکیٹ میں نا اوورآل, تو چیزوں کی قیمتیں, آئل کی قیمت, یہ باقی کموڈیٹیز کی قیمتیں اوپر جانا شروع ہوئی, ایون کہ اجناس کی قیمتیں بہت زیادہ اوپر چلی گئیں. اور ان کے پیچھے یہ ایک فرسٹریشن نظر آتی ہے ہمیں کہیں نہ کہیں. ٹرمپ کے آنے سے چونکہ وہ بار بار یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم جنگوں کو ختم کریں گے, تو ایک اسٹیبلٹی آ جائے گی, تو پھر چیزیں نارمل پوزیشن پہ آتی ہیں. تو یہ قیمتیں کم ہونے کی وجہ بھی شاید یہی ہو کہ جو کہ ایک کسی نارمل لیول پہ آنا شروع ہو چکی ہیں. تو ایسا ہے, ایسا بھی ہے بالکل, کیونکہ ابھی تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم جنگوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں, جو فلسطین کی اور اسرائیل کی جنگ ہے, یوکرین وار ہے, وہ اس کے اوپر چاہتے ہیں کہ کنٹرول کیا جائے, سیز فائر ہو, نیچے آئے. بٹ پاکستان میں دیکھیں ہماری جو اپنے حالات ہیں, جو اس کے اندر اپنی انفلیشن ہے, جو ہمارا پیسہ اتنا ڈیویلیو ہو چکا ہے روپیہ, اس کی وجہ سے ہمیں اس کا بھی اس سے ہی زیادہ افیکٹ پڑ رہا ہے. ہم نے لون بورو کیا ہوا ہے, اب ڈالر اس وقت ہمارا تقریباً 275-280 کے قریب ہے, تو ہم نے جو ڈالر ابھی ری پیمنٹ کرنی ہے واپس, ابھی پاکستان جو IMF کا 5واں سب سے بڑا بورور ہے, تو جو ابھی ہم نے لون لیا ہے, ہمارا لون ابھی اپروو ہوا ہے, ہم خوش تو بہت ہیں کہ ہمیں لون ملا ہے IMF سے ٹرانچیں, لیکن یہ ہم نے سارا واپس بھی تو کرنا ہے ان کو, اور اگلے 3 سالوں میں ہم نے ان کو واپس کرنا ہے, اس کی ٹرانچز بنانی ہے. تو آبویسلی وہاں پہ جب آئے گا تھوڑا سا افیکٹ پڑے گا. ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پاکستان کی طرف تھوڑی سی اپنی پالیسیز کو بہتر کرے, کیونکہ IMF بھی US کنٹرولڈ ہے, تو اگر وہاں کی طرف سے تھوڑا سا ہمیں ریلیکسیشن ملے گی تو آبویسلی ہمارے جو اکانومی کے حالات ہیں وہ تھوڑے سے بہتر ہوں گے, ہماری انفلیشن کنٹرول ہوگی, ہماری مہنگائی کنٹرول ہوگی. بٹ ایونچولی چونکہ ہمارے پاس لون اتنا بڑا ہے, تو ہم نے اگر اپنے حالات بہتر نہیں کریں گے, اپنے اخراجات کم نہیں کریں گے, تو ہمارے پرسنل حالات میں بہتری نہیں آ سکتی, چاہے باہر جتنا بھی اچھے حالات ہوں. ٹھیک ہے, لیکن اس میں دیکھیے نا کہ اس وقت جب ہم بات کرتے ہیں کہ لونز کی, جب آپ نے کہا کہ ری پیمنٹ کی 25 میں تقریباً نیکسٹ ایئر جو ہے اس میں تقریباً $26 بلین کی پیمنٹس ہیں جو پاکستان کے اوپر ڈیو ہیں, اور جب ہم واپس کرنا ہوگا تو اس میں یقیناً پریشر آئے گا پاکستان کے جو ڈالر ریزروز ہیں ان کے اوپر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھی بات جو جیسے شروع میں آپ نے کہی کہ جب پالیسی ریٹ نیچے آتا ہے, جب انٹرسٹ ریٹ نیچے آتا ہے, تو پھر جو اوپر حکومت کے اوپر جو بوجھ ہوتا ہے ان کی ادائیگیوں کا, جو لوکل بارونگ ہوتی ہے ان کا بھی ایک بہت بڑا بوجھ, تقریباً اب تک 9% کا وہ جو آپ کہہ سکتے ہیں انٹرسٹ ریٹ تھا اس کا وہ نیچے آ چکا ان کا. تو یہاں سے ریلیف ملے گا, تو یہ کور نہیں ہو جائے گا یہ ساری چیزیں؟ بالکل ہوگا, تو بالکل کور تو ہوگا, بٹ حکومت کو اپنے اخراجات بھی تو اس کے ساتھ کم کرنے, ٹیکس کلیکشن بھی کو بھی تو بہتر کرنا ہے. اب ٹیکس کلیکشن ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی ہوتی یہ ہے کہ ہم ٹیکسز بڑھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہماری ٹیکس کلیکشن بہت اچھی ہو گئی ہے. بٹ ٹیکس کلیکشن اچھی وہ ہے کہ جب زیادہ سے زیادہ لوگ ٹیکس پے کریں اور ہم صحیح جگہوں پہ ٹیکس کو جو ہے وہ اپلائی کریں. ریل اسٹیٹ سیکٹر کے اوپر یہ ٹیپ کرتے ہیں, بار بار لوگ ڈرتے ہیں, اس کے اندر انویسٹ نہیں کرتے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے بلڈرز ہیں, بہت ڈیولپرز ہیں, وہ ٹیکس پے کرنا چاہتے ہیں, بٹ اگر آپ ان کے ساتھ ایک معاملات اپنے طے کر لیں, ٹریڈرز کے ساتھ ہمارے معاملات ابھی تک انفارچونیٹلی طے نہیں ہو سکے ہیں. نان فائلر اور لیٹ فائلر کے اندر ابھی تک ہم پھنسے ہوئے ہیں. دنیا میں یہ کہیں پہ بھی نہیں ہوتا کہ نان فائلر اور لیٹ فائلر ہے, اور اب تو ایک ویری لیٹ فائلر بھی آ گیا جس کے اندر اگر آپ تھوڑا سا اور لیٹ کریں گے تو آپ کے اور اوپر پینلٹی ہے. تو آئی تھنک یہاں پہ تو صرف فائلر اور نان فائلر ہی ہونا چاہیے. تو جب تک یہ سارے حکومت اپنے اخراجات کم نہیں کرے گی, ٹیکس کلیکشن
ٹیکس نیٹ کو اپنے وائڈ نہیں کرے گی تب تک ہمارے حکومت کے پاس آمدنی اکٹھی بھی تو نہیں ہوگی. لیکن میرا خیال ہے کہ نان فائلر تو ہونے نہیں چاہیے. نان فائلر نہیں ہونے چاہیے. دنیا میں میں کہہ رہا ہوں کہیں پہ بھی نہیں ہونا چاہیے. کیٹیگری بالکل ختم ہو جانی چاہیے. کل نیوز میں آ رہا تھا کہ وہ ان کو بینک اکاؤنٹ سے کوئی لمیٹڈ ٹرانزیکشن کرنے دیں گے, کچھ نہیں کرنے دیں گے. نہیں, اس میں یہ تھا, صرف اتنا سا تھا, میں اس کی آپ کو ڈیٹیل دیتا ہوں کہ اس میں یہ تھا کہ جو اس وقت چونکہ ایک بہت بڑا ایک اعتراض آ رہا تھا کہ ہمارے یہاں پہ غریب لوگ بہت زیادہ ہیں, لو انکم بہت زیادہ آبادی ہے ہماری. اس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ موٹر سائیکل, رکشہ اور 800 سی سی تک گاڑی پرچیز کر سکیں گے. اس سے اوپر والوں کے لیے وہ تھوڑی سی سختیاں بھی کر رہے ہیں. اس کے لیے بل قومی اسمبلی میں چلا گیا. اس کے اوپر ذرا پھر ہم کمنٹس آپ کا لیتے ہیں, لیکن ایک بریک کے بعد. تو ناظرین, ملاقات ہوتی ہے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, وقفے پر جانے سے پہلے ہم تیمور ڈار صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ حکومت نے جو بل پیش کیا ہے, ترمیمی بل ہے یہ بیسیکلی, اس میں کچھ سہولت دی گئی ہے جو کم آمدنی والے افراد ہیں ان کے لیے, لیکن جو زیادہ آمدنی والے ہیں جو ٹیکس دے سکتے ہیں ان کے گرد کچھ شکنجہ ٹائٹ بھی کیا جا رہا ہے. تو کیا یہ پالیسی حکومت کی کامیاب رہے گی؟ کیا ایسے ہی ہونا چاہیے؟ آئیے تیمور ڈار صاحب سے پوچھتے ہیں. جی ڈار صاحب. سر, میں یہ اس میں پوائنٹ میرا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جو لو طبقہ انکم ہے اس کو تھوڑا سا حکومت نے اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی ہے, بٹ آپ یہ دیکھیں گے جو 800 سی سی یا 600 سی سی کی گاڑی ہے وہ بھی 25-30 لاکھ روپے سے کم کی نہیں آتی. اور جو بندہ یہ لیتا ہے اوبیسلی وہ 1.5-2 لاکھ روپے تنخواہ لے رہا ہوتا ہے. اوبیسلی وہ پاکستان میں بھی وہ سیلری بھی کم ہوتی جا رہی ہے, بٹ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں. اس طبقے کو بھی ٹیکس نیٹ میں تو آنا چاہیے. آپ بے شک نیل فائلر ضرور ہونا چاہیے, آپ کو فائلر ضرور ہونا چاہیے, کیونکہ پھر حکومت آپ کو ٹریک کر سکتی ہے کہ آپ کی آمدنی کس طرح گرو کر رہی ہے. ہوتا یہ ہے یہاں پہ کہ لوگ اپنے آپ کو ٹیکس نیٹ میں لے کے نہیں آتی. آمدنی بڑی ہوتی ہے, کیش میں اپنی چیزیں رکھی ہوتی ہیں, گولڈ لے کے رکھ لیتے ہیں, آمدنی ہوتی ہے, بٹ وہ اپنا جو ان کی کنٹریبیوشن ہے حکومت کی طرف وہ نہیں دے رہے. ان کے اعتراضات یہ ہیں کہ جی ہم دیتے ہیں تو ہمیں واپس ریٹرن میں کیا ملتا ہے. تو یہی سب کچھ حکومت کو پہلا قدم اٹھانا پڑے گا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ وہ لوگوں کے لیے کس طرح فیسیلیٹیشن پیدا کر سکتے ہیں جو نئے لوگ آ رہے ہیں ٹیکس نیٹ کے اندر, اور جب بھی باقی جو نئے لوگ ہیں وہ پھر انکریج بھی ہوں گے اس چیز کے اندر آنے میں. اچھا, اس میں جو ایک اور چیز کی گئی ہے کہ ایف بی آر کو انہوں نے تھوڑا سا انتظامی طور پر الگ کر دیا معاملات سے. پالیسی میکنگ میں ان کا کوئی رول نہیں ہے. انہوں نے کہا صرف آپ نے کلیکشن کرنی ہے, پالیسی ہم الگ سے بنائیں گے. اور ایف بی آر کے اندر جو ہمیں اصلاحات نظر آتی ہیں جو ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے اسپیشلی آپ نے ذکر کیا, پھر جو لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کے حوالے سے ذکر کیا, ان پالیسیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, ایف بی آر پالیسی میکنگ میں تو نہیں آتا, بٹ ٹیکس کلیکشن کے اندر جب وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ پھر ٹیکس جو پالیسی میکنگ ہے اس کو ڈومینیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ اینڈ آف دا ڈے کلیکشن تو انہوں نے ہی کرنی ہے اور انہوں نے ہی اپنے ریزلٹس پروڈیوس کر کے دینے ہیں. اور جب ان کو وہاں پہ مشکلات پیش آتی ہیں تو پھر وہ جو ہماری ایک کمیٹی ہوتی ہے جو ایک پالیسی میکنگ بنا رہی ہوتی ہے ٹیکس کلیکشن کے لیے یا ٹیکسز کے لیے, وہ اس کے اوپر حاوی ہوتے ہیں. اور آپ نے پیچھے بھی یہی دیکھا کہ وہی لوگ اس کمیٹی کے اندر بھی شامل ہوتے ہیں. ادارہ تو ڈفرینٹ ہوتا ہے بٹ وہی لوگ جو ہے وہ کچھ لوگ ان کے شامل ہوتے ہیں. پھر جب وہ ٹیکسز لگاتے ہیں تو انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ جو نیچے والا طبقہ ہے اس پہ ٹیکسز بڑھا دیے جاتے ہیں, جو آپ کے جی ایس ٹیز ہیں وہ بڑھا دیے جاتے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں گے جو ہماری ایک جو عمران خان کی گورنمنٹ میں یہ آیا تھا کہ اگر آپ کسی ریسٹورینٹ میں جا کے 17% کیش دیں گے تو 17% پہ آپ کو جی ایس ٹی لگے گا, بٹ اگر آپ کارڈ سے پے کریں گے تو آپ کو 5% پے کرنا پڑے گا. تو وہ 11% کا جو ریلیف تھا وہ ایک کسٹمر کو جا رہا تھا, اور اس سے جو ہے وہ ریسٹورینٹ جو ہے وہ مجبور ہو رہا تھا اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کرنے میں. بالکل ٹھیک. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جب حکومت کرے گی لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں بھی, دیکھیں اگر آپ نے کارڈ سے اپنی پیمنٹ کی ہے تو آپ 11% اپنے بل کو بچا رہے ہیں, آپ آن ریکارڈ آ گیا, اور 11% آپ بچا بھی رہے ہیں اپنا گاڑی لینے کے اوپر, موٹر سائیکل لینے کے اوپر. اس میں یہ بھی تو تھا نا کہ جب آپ کارڈ پہ کریں گے تو آپ کا بھی ریکارڈ میں آ جائے گا نا کہ آپ اتنے پیسے کھانے پہ دے کے آئے ہیں. ہاں, تو یہ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ تو بالکل, دیکھیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس میں آپ دونوں جگہوں پہ جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو لوگوں کو جو ہے وہ آن بورڈ لے رہے ہیں. دونوں طرف سے آپ لوگوں کو جو ہے اکوموڈیٹ کر رہے ہیں, بزنس وائز بھی کر رہے ہیں, کسٹمر وائز بھی کر رہے ہیں. اور اب آپ یہ دیکھ لیں کہ بینکوں نے جو ہے کتنا زیادہ لوگوں کو ڈسکاؤنٹس دینا شروع کیے ہیں کارڈز کے اوپر. بالکل ایسے. تو حکومت پالیسی میکنگ کرے گی, جو اس طرح کے بڑے ادارے ہیں وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, تبھی جا کے لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر آنے کی خواہش مند ہوں گے کہ جب ان کو نظر آئے گا کہ ہمیں کوئی فائدے ہو رہے ہیں. تو جو پالیسی میکنگ ہے آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر تھوڑا سا تضاد آئے گا, کیونکہ جو ٹیکس کلیکشن والا ادارہ ہے اگر وہ پالیسی میکنگ میں نہیں بیٹھے گا تو اس کو کس طرح وہ اسٹریم لائن کرے گا. بالکل, ان کو آن بورڈ ہونا پڑے گا نا, سب کو ان کی رائے لینا پڑے گی. اور اسپیشلی ایک تو اس ادارے کی بھی, اور دوسرے جن سے آپ نے لینا ہے ان سے انپٹ بھی چاہیے ہوگا نا کہ وہ کیا اس کو کس طرح سے فیل کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ جی آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں, اس پہ مجھے بتائیے گا کہ کہیں نہ کہیں یہ کمیونیکیشن گیپ ہے کہ جن لوگوں نے ٹیکس دینا ہے
اور حکومت نے لینا ہے. میں کہتا ہوں حکومت اس میں ایف بی آر بھی آ جاتا ہے, باقی لوگ بھی آ جاتے ہیں, وہ شاید وہ کنوے نہیں کر پاتے اپنا میسج کہ ہم آپ سے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کو. دیکھیں 100% ہمارے ملک کا مسئلہ ہی یہی ہے. انفارچونیٹلی ہماری کوئی کنسسٹنٹ پالیسی میکنگ نہیں ہے. جو بھی حکومت آتی ہے وہ اپنی پالیسی میکنگ کرتی ہے, 2 سال کے لیے ہوتی ہے, 3 سال کے لیے ہوتی ہے, اس کے بعد چینج ہو لانگ جاتا ہے. ٹرمز نہیں کرتے. لانگ ٹرم ہماری ملک کا انفارچونیٹلی مسئلہ ہی ابھی تک یہ رہا ہے کہ ہم لانگ ٹرم پرسسٹنٹلی اپنی پالیسی میکنگ کر ہی نہیں پائے ابھی تک. اپنی ایک پالیسی بنائی, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آ گئی, ان کی پالیسی چینج ہوگی. پھر نواز شریف کی گورنمنٹ ابھی دوبارہ آئی ہے, پالیسی چینج ہوگی. اس سے پہلے نواز شریف 2013-17 تھے. ہماری پالیسی بار بار چینج ہوتی رہتی ہے. تو لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ ہمیں کب کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اور اوبیسلی کمیونیکیشن گیپ تو تبھی بڑھتا ہے جب آپ کی ایڈمنسٹریشن چینج ہو جاتی ہے, آپ کی پالیسی میکنگ میں کنسسٹنسی ہوتی نہیں ہے. اور انفارچونیٹلی آپ ہمارا کوئی بھی ادارہ اٹھا کے دیکھ لیں, اس کے اندر کنسسٹنسی ہے ہی نہیں. تو جب تک کسی بھی ملک میں یا کسی بھی ادارے میں کنسسٹنسی نہیں ہوگی تو ہم گرو نہیں کر سکتے ہیں, فائنینشلی بھی گرو نہیں کر سکتے اور ایز اے نیشن بھی گرو نہیں کر سکتے. تو اس میں کیا تجویز کیا کرتے ہیں, کیا کرنا کیا چاہیے؟ کوئی اس طرح کا کوئی ایک کہیں کوئی لاک ہونا چاہیے کہ یہ پالیسی بنی ہے, اتنے سال کے لیے بنی ہے, 10 سال کے لیے, 15 سال کے لیے, اس میں اگر کوئی چینج آنی ہے تو پھر کہیں مشاورت کے ساتھ ان لوگوں کو بیٹھ کے اس کے اوپر اتفاق رائے ہو تو پھر یہ چینج کرے. ادروائز یہ چلتی رہے, حکومت جو بھی آئے چینج ہو جائے, کوئی دوسری جماعت کی آ جائے, لیکن یہ پالیسی اسپیشلی اس حوالے سے جس کو ہم اقتصادی پالیسیاں کہتے ہیں, جن کو ہم معاشی پالیسیاں کہتے ہیں, ان کے اوپر تو کوئی اس طرح کا پالیسی آنی چاہیے نا, یا کوئی فیصلہ ہونا چاہیے. دیکھیے پالیسی میکنگ جو ہے کرتی تو حکومت نہیں ہے, بٹ اس کو امپلیمنٹ تو بیوروکریسی ہی کرتی ہے. اور انفارچونیٹلی جو ہماری بیوروکریسی ہے وہ ہمارے سیاستدانوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو جیسے ہی ہماری کوئی پالیسی میکنگ ہوتی ہے, حکومت چینج ہوتی ہے, تو حکومت کو اپنی مرضی کے لوگ وہاں پہ ان جگہوں پہ لا کے بٹھانے پڑتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے جو بیوروکریٹس ہیں وہ ایک ادارے سے اٹھا کے دوسرے ادارے میں جا کے بٹھا دیے جاتے ہیں تاکہ ان کا وہاں پہ کوئی تعلق ہوتا بھی نہیں ہے. تو وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے اندر. تو یہ تھوڑا سا ہمارے سیاستدان, ہمارے سربراہان جو ہیں, ان کو بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر ملک میں کوئی کنسسٹنسی لے کے آنی ہے تو جو لوگ جس جگہ کے ایکسپرٹ ہیں ان کو وہیں پہ رہنا دینا چاہیے. جب وہ وہاں پہ رہ کے کام کریں گے, آپ نادرا کہیں اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں پہ چیئرمین جو ہے وہ کبھی کہیں سے اٹھا کے لا کے, ہماری جو ایچ ای سی ہے, ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے, وہاں پہ بھی ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے. تو ایف بی آر میں بھی یہی ہوتا ہے, وزیر اعظم آتے ہیں, وہ اپنی مرضی کے لوگ وہاں پہ آ کے بٹھاتے ہیں. جب وہ جاتے ہیں یا وہ لوگ بیچ میں ریزائن کر کے چلے جاتے ہیں, تو بیوروکریسی نہیں چلانا ہے. جب تک وہ بیوروکریسی چینج نہیں ہوگی, جب تک ہماری کنسسٹنسی ادھر نہیں آئے گی, کیونکہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے امپلیمنٹیشن کرنی ہے. اور جب وہ امپلیمنٹیشن کریں گے بیٹھ کے ایک جگہ پہ, آپ ایل ڈی اے کی ایک مثال لے لیں, ایل ڈی میں بھی ہمارا یہ روز آئے بائیلوز وہاں پہ چینج ہو جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ کنسسٹنسی نہیں ہے. تو یہ سربراہان ہیں جو ہمارے اوپر کے لوگ ہیں, ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یار یہ کنسسٹنسی ہمیں ان جگہوں پہ رکھنی ہے اور ان چیزوں کو ہمیں مل کے نہیں چھیڑنا. اس میں خرابی کہاں پہ آپ کو نظر آتی ہے؟ بیوروکریسی میں نظر آتی ہے یا پولیٹیشنز میں نظر آتی ہے؟ کیونکہ دیکھیے بیوروکریٹ ایک جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ کسی جگہ وہ جڑے ہوتے ہیں کسی نہ کسی جگہ سیاستدانوں کے ساتھ جا کے, ان سے وہ اپنی پسند کی وہ پوسٹنگ بھی لیتے ہیں, ٹرانسفرز بھی لیتے ہیں, پھر ان کے لیے وہ کام بھی کرتے ہیں. اور پولیٹیشنز بھی ان کو اپنے مطلب کا بندہ, یہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ چاہیے تو ہوتا ہی ہے, لیکن کس کو یہ ٹھیک ہونا پڑے گا کہ تاکہ یہ سارا سسٹم سموتھلی چلتا رہے؟ آئی تھنک ٹھیک تو دونوں سائڈوں پہ لوگوں کو ہونا پڑے گا, اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. کیونکہ ظاہر ہے کیسے ہو سکتا ہے یہ سارا سلسلہ؟ بہت مشکل ہے, جب تک کہ ہمارے قربانی تو دینی پڑے گی دونوں سائڈوں کو. کرپشن بھی ہمارے ملک میں اسی لیے بہت زیادہ ہے کیونکہ کنسسٹنسی نہیں ہے. لوگوں کو پتا ہے کہ یار آج جو بیٹھا ہے, جس نے جو سمیٹ لیا, اس کا وہاں پہ داؤ لگ جائے گا اور وہ کر لے گا. تو آئی تھنک سب سے پہلے تو ضروری یہ ہے کہ ہماری جو گورنمنٹس ہیں, جو ہمارے پرائم منسٹرز ہیں, ان کو کنسسٹنسی کے ساتھ اپنا ایک ٹرم پورا کرنے دیا جائے. آہستہ آہستہ ہم اس طرف آئیں گے. ہمارے ابھی آپ دیکھ لیں الیکشن ہوتے رہیں گے, ہر 5 سال بعد ہمارے الیکشن ہونا شروع ہوئے ہیں پچھلے 2-3 سال سے, ورنہ پہلے تو کبھی ایسا بھی نہیں ہوا تھا. بالکل تیسری ٹرم پوری بالکل نہیں ہو پاتی تھی. تو اب یہ تیسری ٹرم ہے جس میں 5 سال بعد ایٹ لیسٹ الیکشن, بیچ میں وزیر اعظم ضرور چینج ہو جاتے ہیں لیکن پارلیمنٹ اپنا ٹینیور پورا کرتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں میں جو ینگ جنریشن ہے ہماری, اس کے اندر بھی ایک رجحان آیا کہ جا کے اس نے ووٹ ڈالنا ہے. جس طرح ابھی لوگوں نے 8 فروری کو جا کے لوگ ووٹ ڈالیں, اگلی دفعہ لوگ پیشنیٹلی اور جا کے ووٹ ڈالیں گے. تو آئی تھنک ایز اے نیشن گرو ہونے کے لیے بھی ہمیں ٹائم لگے گا, اور 3-4 الیکشن میں 10-15-20 سال لگ سکتے ہیں ہمیں واپس اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے لیے, اگر ہمارے 5 سال کے ٹینیورز پورے ہوتے گئے پارلیمنٹ کے. لوگ ووٹ ڈالیں گے, ووٹ ڈالنے کے ساتھ ہی جو ہے وہ آہستہ آہستہ چھانٹی ہوں گے. آپ بھی ماشاء اللہ کافی عرصے سے پولیٹکس کو کور کر رہے ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ اب چھانٹی ہونا شروع ہو چکے ہیں, اور آنے والے بہت سالوں میں مزید لوگ چھانٹی ہو جائیں گے, کیونکہ ہماری جو آبادی ہے وہ جو ہماری 15 سے 25 سال کی آبادی, وہ 5 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ ان لوگوں نے گرو ہونا ہے, اور ان لوگوں نے آگے ہی
اس ملک کو چلانا ہے. تو جب انہوں نے ووٹ ڈالنے آگے جا کے تو وہ جو نان سینس پرانے لوگ برداشت کرتے رہے, یہ عوام جنریشن ہماری برداشت نہیں کرے گی. اسی سے ہمارے ملک میں ایسا چینج آئے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے تو پالیٹیشنز کو یہ سوچنا چاہیے جو حکمران ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کریں جو انتظامی جو عہدیداران ہیں ان سے, اس طرح سے ڈسٹنس کریں کہ وہاں پہ سفارش کی بجائے میرٹ پہ لوگوں کو لائیں. اور یہ میرے خیال میں میری رائے ہے کہ جی کہ ایسا ہو بھی رہا ہے. اب جو لوگ میرٹ پہ نئی سفارش پہ آتے تھے ان کو آہستہ آہستہ نیچے کیا جا رہا ہے. اب ہمیں جو تھوڑی سی بہتری نظر آتی ہے کسی بھی جگہ, چاہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی بات کر لیں, کسی محکمے کی بات کر لیں, یا کسی بھی جگہ پہ, تو وہاں پہ کچھ لوگوں کو لگایا گیا ایسے جو میرٹ پہ لگے ہوئے ہیں. تو یہ گریجولی یہ ہوتا جائے گا تو یہ بہتری ہو جائے گی. میں بالکل آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ اب جو گورنمنٹس آئی ہیں جتنی بھی, خاص طور پہ پنجاب گورنمنٹ ہے, ان کو اب یہ احساس ہوا ہے کہ لوگوں نے ووٹ ڈال کے سب کچھ بدل دینا ہے, اور آپ نے زبردستی اگر آپ کے کہیں پہ بھی بیٹھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو پرفارم کرنا پڑے گا, کیونکہ لوگوں کو اب صرف باتیں نہیں ہیں, لوگوں کو پرفارمنس بھی چاہیے. تو آبویسلی جب ان پہ یہ پریشر ہوگا تو وہ اچھے فیصلے لیں گے, وہ اپنے قریب کے لوگوں کو ناراض کریں گے اور اچھے میرٹ پہ لوگ لا کے بٹھائیں گے. جب وہ اپنے قریب کے لوگوں کو ناراض کریں گے, میرٹ پہ لوگوں کو لا کے بٹھائیں گے, تو آٹومیٹکلی پرفارمنس تو ہوگی. اور اگر نہیں ہوگی تو 2-4-5 سال کے بعد جب بھی الیکشن ہونا ہے تو ینگ جنریشن نے جا کے اس کو بالکل تختہ لٹ دینا ہے اور پھر نئے لوگوں کو سامنے لے کے آ جانا ہے. بعد میں جو ہو وہ نہ ہو, بٹ ایٹ لیسٹ ایک سیٹ بیک تو ملتا ہے ایک پولیٹیشین کو, لوگوں کی ایک رائے بنتی ہے. اور آج کل تو چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس پہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے اس کو بڑھا چڑھا کے پیش ضرور کیا جاتا ہے, لیکن پیچھے چھوٹی سی کہیں نہ کہیں ہوتی ہے, اور وہ لوگوں کا ایک ذہن بھی بناتی ہے, ایک رائے عامہ بھی ہموار کرتی ہے. اور وہ اگر اس کا آپ کاؤنٹر نہیں کریں گے, یعنی آپ میرٹ پہ کام نہیں کریں گے, تو وہ پھر بڑی بنتی جاتی ہے. یہی وجہ آگے ہوتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ ابھی جو گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں, اسپیشلی ہاؤسنگ سیکٹر کے حوالے سے, ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے, ان میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کون کون سی ہرڈلز ہیں, اور کس طرح سے ہم اس کو آنے والے ٹائم میں, جیسے ابھی ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ بہتر ہو سکتا ہے, اس کے اوپر آپ نے ذرا بات کرنی ہے لیکن بریک کے بعد. تو ناظرین, ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کا ہاؤسنگ سیکٹر جو کہ اس وقت ہمیں کسی حد تک جمود کا شکار نظر آتا ہے, اس میں یہ کب یہ تبدیلی ہو سکتی ہے, اور کیا پالیسیز ہیں حکومت کی آنے والے دور کے لیے اور موجودہ دور کے لیے, اور ان میں کس طرح سے بہتری لائی جا سکتی ہے. آئیے تیمور ڈار صاحب سے پوچھتے ہیں. جی تیمور ڈار. سر, اس کے اندر تو سب سے ضروری ہے کہ حکومت ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو پرابلم نہ سمجھے, اس کو ایک سولوشن سمجھے. انفارچونیٹلی ابھی تک ہماری جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں تھوڑا سا اس انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی تھی, اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے تھے, اور ان دنوں میں لوگوں نے بہت اچھا بزنسز بھی کیے تھے. تو حکومت کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو جو ہے اس کو پرابلم نہ سمجھے, اس کو ایک سولوشن سمجھے, کیونکہ یہ آپ کو امپلائمنٹ اپرچونیٹی دیتی ہے, آپ کی انڈسٹری کو گرو کرتی ہے, آپ کو لو کاسٹ ہاؤسنگ پرووائڈ کر سکتی ہے. حکومت کو یہ چاہیے کہ جو ہمارے جتنے بھی ریئل اسٹیٹ کنسٹرکشن سے جڑے سیکٹرز ہیں, ہماری مینوفیکچرنگ, ٹائل مینوفیکچرنگ ہے, ہماری الیکٹرک وائر مینوفیکچرنگ ہے, سینیٹری مینوفیکچرنگ ہے, ان سب انڈسٹریز کو جو ہے تقریباً 32-35 کے قریب انڈسٹریز ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں. آپ اگر ایک چھوٹا سا گھر بھی بنائے تو اس کے اندر ایٹ لیسٹ 100 انڈسٹریز جو ہے انوالو ہوتی ہیں. اچھا, تو یہ جتنے بھی سیکٹرز ہیں ان کو حکومت کو چاہیے کہ ٹیکس ریلیف دے. کچھ ٹیکس کی ریلیف دے گی, آبویسلی ان کی پرائسز نیچے آئیں گی, ان کو ٹیپ کرے, ان کی پرائسز کو نوٹ کرے, مانیٹری پالیسی ان کے اوپر بنا کے رکھے کہ یہ اپنی پرائسز کو کنٹرول رکھیں, اس سے ہم لو کاسٹ ہاؤسنگ بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. انفارچونیٹلی ہماری لاہور میں تو زمین بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہے, اسلام آباد پنڈی کی بھی زمین بہت مہنگی ہے, تو لو کاسٹ ہاؤسنگ سستی زمین کے بغیر تو بن نہیں سکتی. لیکن اگر زمین مہنگی نہیں ہے تو ہم اپنے کنسٹرکشن مٹیریل کو جو ہے اس کو ٹیکس ریلیف دے کے اس کی پرائسز کم کر سکتے ہیں. ہماری امپلائمنٹ اپرچونیٹی یہاں سے بہت کریٹ ہو سکتی ہے. حکومت کو چاہیے کہ اپنے کچھ پروجیکٹ جو ہے وہ ہاؤسنگ سیکٹر کے اندر لانچ کرے تاکہ لوگوں کا اعتماد بڑھے. ابھی بھی لوگ مارکیٹ میں لوگوں کا اعتماد یہی ہے کہ یار اگر حکومت کا کوئی پروجیکٹ ہوگا اس میں انویسٹ کریں گے, لیٹ ملے گا لیکن ملے گا ضرور. پرائیویٹ ڈیولپر شاید ہمیں پیسے لے کے بھاگ جائے گا, لیکن ہمارا جو گورنمنٹ کا جو پروجیکٹ ہوگا اس میں ہمیں ملے گا ضرور. تو حکومت کو چاہیے, ہماری اب دیکھیں لاہور میں کتنی کچی آبادی ہیں, پنڈی اسلام آباد میں دیکھ لیں کتنی کچی آبادی ہیں, وہاں پہ اپنے ڈفرینٹ پروجیکٹ شروع کرتے ہیں, لو کاسٹ ہاؤسنگ کو لے کے آئیں, وہاں پہ انٹروڈیوس کروائیں, ٹیکس ریلیف دیں مینوفیکچررز کو, ٹائل کو, سینیٹری کو, بجلی کی تاروں کو. ابھی ہماری جو لوکل ٹائل کی مینوفیکچرنگ ہے وہ بہت زیادہ گرو انڈسٹری کر رہی ہے, اور ہمیں چائنا سے وہ بہت سستی پڑتی ہے, تو ان کو جو ہے وہ پروموٹ کرے. اس طرح یہ چھوٹے چھوٹے اقدامات لینے سے ہماری جو ریئل اسٹیٹ کنسٹرکشن کا سیکٹر ہے اس کو بہت زیادہ بوم مل سکتا ہے, اور ہماری امپلائمنٹ اپرچونیٹیز بہت زیادہ کریٹ ہو سکتی ہیں یہاں پہ. اچھا, یہ جو آپ نے لو کاسٹ ہاؤسنگ کی بات کی,
اس میں آپ کے خیال میں کیا کیا ہو کہ کس طرح سے آپ اس کے اوپر فوکس کر سکتے ہیں؟ پہلے تو یہ، اور پھر اس کے بعد یہ بھی بتائیے گا کہ جی کہ حکومت کی اس کے حوالے سے پالیسی کیا ہے؟ دیکھیں انفارچونیٹلی اب پاکستان میں جہاں تک میرا ہی جو تجزیہ ہے وہ یہی ہے کہ لو کاسٹ ہاؤسنگ ورٹیکل لیونگ کے بغیر پاسبل نہیں ہوگا پاکستان بالکل میں. ٹھیک بات ہے. جب تک ہم ورٹیکل لیونگ کی طرف نہیں ورٹیکل جائیں گے. لیونگ سے مراد یہ ہے کہ جو ہائی رائز کو آپ کہتے ہائی ہیں. رائز جو ہے وہ کراچی میں یہ کلچر 40-50 سال پہلے آ چکا تھا اور وہاں پہ آپ دیکھ لیں لوگ وہاں پہ لیکن یہاں پہ ابھی یہ ٹرینڈ نہیں ہے. ابھی یہ یہاں پہ ٹرینڈ نہیں ہے. لوگ پنجاب کے لوگ ابھی بھی چھت اپنی زمین اپنی کے کلچر کو وہاں پہ لینا چاہتے ہیں. اوورسیز پاکستانی میجورٹی باہر فلیٹس کے اندر رہتے ہیں بٹ پاکستان میں وہ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں. ہمارا مائنڈ سیٹ ابھی تک چینج نہیں ہو پا رہا, خاص طور میں پنجاب میں کے پی والی سائڈ میں. جب تک کہ حکومت اس انڈسٹری کو پروموٹ نہیں کرے گی, حکومت جو ہے وہ ورٹیکل لیونگ پہ بلڈرز کو یا ڈیولپرز کو انسینٹیوز نہیں دے گی, اس کے اندر انویسٹمنٹ کرنے والے لوگوں کو انسینٹیوز نہیں دے گی, پلاٹ کے اوپر آپ ٹیکس لیتے ہیں, کوئی آپ فلیٹ یا اپارٹمنٹ پرچیز کرنے پر ٹیکس ریلیف نہیں دیں گے, تو لوگ تب تک اس چیز کے اوپر شفٹ نہیں ہوں گے. تو جو بھی کرنا ہے حکومت کو یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس اٹھانے پڑیں گے. جو اچھے ڈیولپرز ہیں یا حکومت کو چاہیے کہ ان کے ساتھ مل کے کچھ پروجیکٹس لانچ کرے تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ حکومت اس کے اندر انوالو ہے. اب آپ دیکھ لیں دبئی میں کوئی بھی پروجیکٹ لانچ ہوتا ہے تو دبئی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ اپنا اسکرو اکاؤنٹ کھولتے ہیں, وہ ڈی ایل ڈی وہاں پہ لیتے ہیں اپنے اور اپنا ٹیکس لیتے ہیں وہاں پہ ڈیولپر سے. لیکن لینے والے کو یہ اعتماد ہوتا ہے کہ یار میرا انویسٹمنٹ میری سیف ہے اور مجھے میری چیزیں مل جائیں گی. تو پاکستان کی حکومت بھی یہ بالکل کر سکتی ہے یہ کام, بٹ تھوڑے سے انیشیٹو کی, تھوڑی سی ول پاور کی ضرورت اچھا ہے. اس میں ایک چیز اور ہے, دیکھیے بات ابھی آپ نے ہائی رائز کی جب بات کی, تو ہائی رائز ہم دیکھتے ہیں کہ جو اچھے پروجیکٹس ہمارے شہر میں ادھر لاہور میں جو آئے ہیں وہ تو بڑی جلدی بک گئے آگے, مطلب وہ کامیاب ہوئے. کوئی اسپیشلی جو جتنے بھی ایل ڈی اے نے کیے یا کوئی گورنمنٹ سیکٹر میں ہوئے, ان کے اوپر تو بڑا لوگوں نے اعتماد کا اظہار کیا. آپ نے خود یہ بات بھی کی, لیکن شاید پرائیویٹ سیکٹر اس طرف آ بھی نہیں رہا. یہ بھی تو ایک ایشو ہے نا. دیکھیں آنا پڑے گا پرائیویٹ سیکٹر کو بھی. ابھی تک لوگ جو ہیں آپ دیکھ لیں مرید کے جی ٹی روڈ پہ سوسائٹیز کاٹ رہے ہیں اور وہاں پہ لوگ لاہور کا نام دے رہے ہیں اس کو. لینے والے کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ لاہور نہیں ہے وہ, لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک کلچر ہی یہ ہے کہ جی میرا پلاٹ ہونا چاہیے, چاہے 2 مرلے کا ہو, لیکن وہ ہو لاہور سے 20-50 کلومیٹر دور, تو لوگ وہاں پہ لینے کے لیے تیار ہیں. تو یہ حکومت نہیں ایجوکیٹ کرنا ہے ہمارے لوکل لوگوں کو کہ بھائی اگر آپ شہر کے اندر لے لیں گے, آپ نے قصور میں جا کے اگر اپنا 2 مرلے کا لینا ہے اور گلبرگ میں اسی قیمت میں اگر آپ 2 بیڈ روم کا فلیٹ خرید لیتے ہیں تو آپ کے لیے بہتر ہے. لیکن جو ایک پرائیویٹ ڈیولپر ہے اس کو بھی لیویبل سپیسز بنانی ہے لوگوں کے لیے, کہ اگر کوئی وہاں پہ 2 بیڈ روم کے اپارٹمنٹ میں رہنا چاہتا ہے. دیکھیں بلڈنگ بنانا, اس کی ایک اور وجہ تو آپ کو نظر نہیں آتی کہ یہ کہ دیکھیں نا, جب آپ کاٹنے کی بات کرتے ہیں, پلاٹ کاٹنے کی, لوگوں نے تھوڑا تھوڑا رقبہ خریدا ہوتا ہے اور وہ جو جب فائلیں بیچتے ہیں تو وہ اس سے 5 گنا 10 گنا زیادہ بیچ کے پھر اس کے بعد باقی لوگ پیچھے پیچھے ہوتے ہیں اور ڈیولپر اگلے پروجیکٹ پہ چلے جاتے ہیں. اور یہ ایک پھر کیسز ہوتے ہیں جو بات آپ نے کی تھی. تو جب ہائی رائز کی بات آتی ہے اس میں تو کیلکولیٹر ہوتا ہے نا, اس میں اتنے فلیٹس ہیں, زیادہ سے زیادہ یہ آپ ان کی قرآن کریں گے کہ یہ ان لوگوں کو نکلا ہے, بھائی آپ اپنی قسطیں کروائیں یا جو بھی آپ نے اس کا طریقہ کار ادائیگی کا, وہ کلیئر ہو جاتا ہے. لوگوں کی جو انویسٹمنٹ ہے, لوگوں کے جو پیسہ ہے وہ محفوظ رہتا ہے کسی حد تک کمپیریٹیولی ٹو جو پلاٹنگ جس کی ہم بات کر رہے ہیں, نئی سوسائٹیز کی بات کر رہے ہیں. میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں. ہمارے بھی جتنے پروجیکٹس ہیں وہاں پہ لمیٹڈ ایک ایل ڈی اے کے اپرووڈ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے 100 یونٹ ہیں, 50 یونٹ ہیں, 25 یونٹ ہیں, 150 یونٹ ہیں. خریدار کو بھی پتا ہے کہ میرا یونٹ کس فلور پہ, میرا یونٹ کون سا ہے. آپ وہاں پہ زیادہ سے زیادہ 100 کے بجائے 125 یونٹ بھیج دیں گے. جی جی. لیکن یہ ہوگا کیونکہ کینسلیشن ہوتی ہیں ڈیولپرس کی, تو وہ پھر ان لوگوں کو وہاں پہ اکوموڈیٹ کر دیتا ہے. بٹ وہاں پہ فائلوں والا چکر نہیں ہوتا کہ 500 فائلیں لیکن 5000 بھیج دی ہیں, کیونکہ فائلوں پہ تو رقبہ ہوتا ہے وہاں پہ, وہ تو آپ پتہ ہی نہیں لگا سکتے کہ ڈیولپمنٹ ہونی کب ہے, روڈ بننی کب ہے. یہ تو ایک بلڈنگ ہوتی ہے شہر کے اندر, میچور بلڈنگ ہوتی ہے, اس کے اندر تو انویسٹمنٹ لوگوں کی 100% زیادہ سیکیور ہے. اور اگر ایک دفعہ ہمارا لوگوں کا رجحان اس طرف آ گیا تو یہ انڈسٹری بہت تیزی سے بوم کرے گی. اور یہ ہوگا بھی, فاصلے سمٹ جائیں گے قریب ترین. اگر فرض کریں یہاں پہ شہر کے اندر, ایون کہ رنگ روڈ کے اندر جہاں پہ آپ کو سپیسز ابھی بہت ساری ہیں یا رنگ روڈ کے ساتھ ہیں, تو وہاں پہ اگر ہائی رائز بنے تو پھر یہ آپ کو دوسرے ضلع میں, بلکہ جس کا آپ نے ذکر کیا وہ تو یہاں شدرے سے دوسرا ضلع شروع ہو جاتا ہے نا. فیروز والا جو ہے وہ شیخپورہ ضلع میں ہے, اور پھر آگے جتنا بھی آپ جاتے جائیں گے تو پھر وہ دوسرا ضلع مرید کے سے آگے تک. دیکھیں ہمارے پاس کیپیسٹی ہے یہ کام کرنے کی, ہمارے بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, آرکیٹیکٹس بہت اچھے ہیں, اسٹرکچرل انجینئرز بہت اچھے ہیں, ڈیولپرز بہت اچھے ہیں پاکستان میں. حکومت خود بھی یہ انیشیٹیوز لے سکتی ہے, اور حکومت نے پچھلے دنوں بہت سارے لیے بھی ہیں, ایسی بات نہیں ہے. بٹ چونکہ ہماری کنسسٹنسی نہیں ہے, سسٹینیبلٹی نہیں ہے, جب بھی حکومت کوئی پروجیکٹ شروع کرتی ہے
ختم ہو جاتی ہے حکومت, پروجیکٹ وہیں کا وہیں کھڑا رہتا ہے, لوگوں نے جو پیسے دیے ہوتے ہیں نئی حکومت کو آ کے اس کی فیزیبلٹی سمجھ نہیں آتی, کیونکہ اس دوران ہمارا ڈالر جو ہے وہ روپیہ ڈیویلیو ہو جاتا ہے, وہ پرائسز لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. تو ہر چیز کا جو حل ہے وہ پیچھے کنسسٹنسی جب تک پاکستان میں نہیں ہوگی تب تک ہم گرو ہی نہیں کر سکتے ہیں کسی طرح. تو ابھی جو اس وقت گورنمنٹ کی پالیسی ہے اسپیشلی اس حوالے سے ہائی رائز کے حوالے سے, وہ ہے کیا؟ دیکھیں ابھی تو بہت مکسڈ ہے, بہت کنفیوز پالیسی ہے, ابھی تک لوگوں کا اعتماد بحال نہیں ہو پایا ہے. کبھی ٹیکس بڑھا دیے جاتے ہیں, کبھی ٹیکس کم کر دیے جاتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں انہوں نے ایک بنایا تھا کہ اگر آپ نے لیٹ فائل ٹیکس کیا تو آپ کو 3% کے بجائے 6% ٹیکس پے کرنا پڑے گا پراپرٹی ٹرانسفر کے اوپر. اس کے اوپر کنفیوژن تھی کہ کیا وہ 2023 سے 24 والا ہوگا یا 24 سے 25 والا ہوگا. اس کے اندر نئی جب پالیسی آتی ہے تو اس میں اس طرح کی کنفیوژن ہوتی ہیں نہیں, لیکن ہونی نہیں چاہیے نا. دیکھیں کلیئر کٹ پالیسی ہونی چاہیے, حکومت کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے جو ٹیکس لینا ہے وہ میں نے اس تاریخ کے بعد لینا ہے. بالکل اس کے اندر کوئی مطلب ایک کنفیوژن رہنی نہیں چاہیے. ڈی سی ویلیو, ایف بی آر ویلیو کی بہت بڑی کنفیوژن ہے. پلاٹ 4 کروڑ روپے کا ہے لیکن ٹیکس 2 کروڑ روپے کے اوپر لیا جا رہا ہے. آپ 2 کروڑ جس کو آپ ڈی سی ریٹ کہتے ہیں, ہاں آپ 2 کروڑ کے اوپر ٹیکس مت لیں, آپ مارکیٹ ویلیو کے اوپر 1% ٹیکس لے لیں. تو یہ چیزیں حکومت کو جو ہے فکس کرنی پڑیں گی. جتنے میں وہ ٹرانزیکشن ہو رہی ہے اتنے اس کے اوپر آپ اس کا والیوم بھی نیچے آ جائے گا, اس کا ریٹ نیچے آ جائے گا, لیکن ہو سکتا ہے کہ حکومت کی انکم بڑھ جائے. تو اس کے اندر بڑی کلیئر کٹ پالیسی ہونی چاہیے. مطلب اس کے اندر کوئی آپ نے پلاٹ بیچا تب بھی وہی ٹیکس ہے, آپ نے گھر بیچا تب بھی وہی ٹیکس ہے, کیونکہ پلاٹ کی ویلیو بنائی جاتی ہے, گھر کی ویلیو اس طرح سے کیلکولیٹ نہیں کی جاتی ہے. تو اس کے اندر بڑی حکومت ایزیلی بنا سکتی ہے. دیکھیں دنیا بھر میں ہو رہا ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اچھا ایک چیز اور مجھے بتائیے کہ جو 2 طرح کے پروجیکٹ جن کا ہم نے ذکر کیا ہاؤسنگ کے حوالے سے, ایک تو جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں ہائی رائز, اور دوسرا ہم بات کر رہے ہیں پلاٹنگ کی. ان دونوں کو چونکہ آپ اس بزنس کو ڈیل بھی کر رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں, تو کس میں زیادہ مشکل پیش آتی ہے سیل کرنے میں اور لوگوں کو یہ یقین دلانے میں کہ یہ واقعی آپ کو مل جائے گا؟ دیکھیں ابھی تو آنیسٹلی جو زیادہ مشکل ہے وہ ہائی رائز بیچنے میں مشکل ہے, کیونکہ لوگوں کا اعتماد, حالانکہ وہاں پہ یہ شیورٹی ہے کہ یہ مل جائے گا. جی وہی مل جائے گا. لوگوں کو اعتماد ابھی نہیں ہے, کہ انٹرسٹ نہیں ہے. ہر بندے کی خواہش یہ ہے کہ مجھے پہلے پلاٹ ملے, بٹ لوگ لینے والا یہ ریئلائز نہیں کرتا کہ پلاٹ ابھی اس قیمت میں اس کو یہاں مل نہیں سکتا, اس کو لاہور سے باہر ہی لینا پڑے گا. بٹ ورڈ پھر بھی وہ پرسسٹنٹ ہے. ہمارے بہت سارے اوورسیز پاکستانیز ہیں جو ہمارے اپنے پروجیکٹس میں انویسٹ کرتے ہیں, کیونکہ دے انڈرسٹینڈ کہ ہائی رائز میں انویسٹ کرنا از ایز گڈ ایز بائنگ اے لینڈ, اور جلدی بھی مل جائے گا آپ کو لینڈ, اور آپ کو ایک بنی بنائی چیز ملے گی. پلاٹ تو آپ کو خالی لینڈ ہی ملے گا, بٹ ہائی رائز کے اندر انویسٹ کرنے سے آپ کو پراپر اکوموڈیشن ملتی ہے جس سے آپ ایک اچھی رینٹل ویلیو گین کر سکتے ہیں. اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کتنے میں میرا تیار ہو جائے گا, مجھے مل جائے گا 2 سال میں نہیں تو 2.5 سال میں مل جائے گا, لیکن ایٹ لیسٹ مجھے ایک تیار کی ہوئی چیز تو مل جائے گی جو ایک اچھی بوتیک بلڈنگ کے اندر ہوگی. تو obviously ہائی رائز بیچنا اس وقت بہت مشکل ہے. اچھا اس میں ایک اور پوائنٹ ہے کہ جی کہ یہ ریئل اسٹیٹ میں لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ جی کہ میری یہ انویسٹمنٹ چھپی رہے, یہ سامنے نہ آئے. عام طور پر یہ ایک تاثر تھا, ٹرینڈ تھا پہلے کہ جنہوں نے اپنی بلیک منی چھپانی ہے تو وہ اس طرف یہ کرتے تھے, پھر اس میں کچھ اور گمکس ہوتے تھے, وہ آپ کو اندازہ ہی ہے. تو اب یہ ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے یا نہیں چینج ہو رہا ہے, یا ابھی تک یہ جو اس وقت جمود جس کا میں ذکر کر رہا تھا یہی وجہ ہے کہ اس کے اوپر ایف بی آر نے ہاتھ ڈال دیا کہ جی کہ آپ ٹیکس دیں یا جو بھی آپ خریدیں اس کی ٹرانزیکشن پراپر کروائیں, صرف اوپن نہ رکھیں ان کو. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا, لیکن اس کے اوپر آپ ذرا کمنٹس کیجیے گا بریک کے بعد. ناظرین ملاقات ہوتی ہے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ کیا لوگ ریئل اسٹیٹ بزنس میں اپنی بلیک منی کو چھپانے کے لیے آتے ہیں, اور اب چونکہ ایک حکومت نے اس کے اوپر تھوڑی سی سختی کی ہے, ٹائٹ کیا ہے ٹیکس کے حوالے سے کہ جی کہ آپ اپنی جو ٹرانزیکشن ہے ان کو آن ریکارڈ لائیں, تو اس وجہ سے بھی یہ ڈاؤن فال ہو سکتا ہے. کیا یہ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں؟ آئیے تیمور ڈار صاحب سے پوچھتے ہیں. جی ڈار صاحب. سر بالکل لوگ چھپانے کے لیے آتے ہیں اور ابھی بھی ایسا ہی ہوتا ہے. دیکھیں اگر آپ ہائی رائز میں بھی انویسٹ کرتے ہیں تو جب تک وہ آپ کو چیز نہیں مل جاتی تب تک تو آپ کی ایک فائل ہی ہے وہ بھی, لیکن جب آپ کی وہ چیز کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو لوگوں کے پاس 2 آپشن ہوتی ہیں کہ آپ جا کے اس کو رجسٹری کروا لیں یا ڈیولپر کی فائل ہی اپنے پاس مینٹین کریں. اور اگر آپ نے ڈیولپر کی فائل ہی اپنے پاس مینٹین کی ہوئی ہے پھر تو آپ کو ظاہر ہے وہ ٹیکس کے اندر لوگ اس کو شو نہیں کرتے اپنی ریٹرن میں. بٹ رجسٹری کرانے سے آپ کو بہت سارے فائدے ہیں. آپ کو حکومت کو تو بتانا پڑتا ہے بٹ آپ کی ایک انویسٹمنٹ سیکیور ہو جاتی ہے, آپ کو بینک پہ لون مل سکتا ہے اس چیز کے اوپر, تو آپ انیشلی تو اس کو چھپا سکتے ہیں. بٹ
دیکھیں مائی پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ اگر آپ نے انڈیویجولی یا ایز اے کارپوریشن گرو کرنا ہے تو ٹیکس آپ کو دینا پڑے گا, کیونکہ آپ کبھی بھی ایک اچھے بزنس مین یا اچھے انٹرپرینور نہیں بن سکتے جب تک کہ آپ ٹیکس نہ دیں اور اپنے ٹیکس نیٹ کے اندر شامل نہ ہو. نہ بینک آپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہوگا اگر آپ اچھے ٹیکس پیئر نہیں ہیں, نہ ہی آپ کے ساتھ کوئی بھی پرائیویٹ آرگنائزیشن کام کرنے کے لیے تیار ہوگی. تو ٹیکس تو دینا چاہیے. لوگ چھپانے کے لیے آتے ہیں اپنی پراپرٹی, بٹ یہ لانگ ٹرم سولوشن نہیں ہے کسی بھی چیز کا. آپ کو اپنے آپ چھپا تو لیں گے, لیکن آپ 4 کروڑ روپے کی چیز کو 1.5 کروڑ روپے کا بھی ڈکلیئر کر دیں گے تو آپ کو 2.5 کروڑ کو تو کہیں نہ کہیں چھپانا ہی پڑے گا, اور آپ کی ویلیو ہمیشہ انڈر ویلیو ہی رہے گی. تو کیا اس سے یہ چھپ جاتی ہے ویسے؟ جب اگر ایک دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ جب آپ ایک پراپرٹی آپ نے پرچیز کی, چاہے وہ انسٹالمنٹس پہ ہے, اور اس وقت تک آپ اس کو ریٹرن میں نہ بھی شو کریں, جیسے آپ نے کہا کہ ڈیولپر کی فائل ہے نا اس کو مینٹین کر رہے ہیں, تو لیکن ایک ٹائم آتا ہے جب وہ کمپلیٹ ہوتی ہے, پھر تو آپ کو کروانی پڑتی ہے نا. تو پھر آپ ایک دم سے جب اتنی انویسٹمنٹ شو کریں گے تو آپ کے لیے مشکل نہیں پیش آ جاتی؟ بالکل مشکل پیش آتی ہے لوگوں کے لیے, لیکن جو اچھے سمجھدار لوگ ہیں وہ اپنی جو قسطوں کی بھی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو ساتھ ساتھ ڈکلیئر کرتے رہتے ہیں. وہ شو کرتے رہتے ہیں کہ میں نے اس سال میں اتنی قسط ادا کی, اگلے سال میں نے اتنی قسط ادا کی. تو جب اگر آپ نے پچھلے سال 20 لاکھ کی قسط ادا کی اور اگلے سال 30 لاکھ کی ہے تو آپ کی 2 سال میں ایسٹ تو آپ کا ویسے ہی 50 لاکھ روپے کا بن جاتا ہے. اور آپ کو جب 2 سال میں آپ نے اپنے آپ کو 50 لاکھ گین پہ آپ لے آئے ہیں, انسٹیڈ آف کہ آپ ایک ساتھ لے کے آئیں گے, اگلا بھی آپ سے سوال پوچھے گا. تو جو اچھے سمجھدار لوگ ہیں وہ تو یہ کرتے ہیں, لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو چھپا سکتے ہیں وہ ابھی بھی کوشش کرتے ہیں, جو صحیح طریقہ نہیں ہے اور لانگ ٹرم سولوشن نہیں ہے کسی بھی چیز کا. اچھا, اس میں یہ جو جس کا میں نے ذکر کیا تھا شروع میں, سوال کیا تھا کہ کیا یہ جو اس وقت ڈاؤن فال ہمیں نظر آتا ہے یا لوگ اس طرف کم رجحان ہے, اس کی وجہ کیا وہ انٹرسٹ ریٹ کا زیادہ ہونا تھا کہ بینکوں سے زیادہ انٹرسٹ مل رہا تھا, یا یہ وجہ تھی کہ اس میں اب چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھی؟ دیکھیں یہ دونوں پوائنٹ تھے نا. دونوں پوائنٹ تھے, بٹ زیادہ بینک کا انٹرسٹ ریٹ ہی تھا. دیکھیں اگر آپ نے بینک میں پیسے رکھے اور آپ کو 20-22% مل رہا ہے سال کا, تو کسی بھی بزنس میں آپ کو اتنے ہی پیسے ملتے ہیں, اور اس میں تو آپ کو ریکور بھی کرنی پڑتی ہے, آپریشنز کریٹ کرنے پڑتے ہیں. اگر آپ کو بینک سے پیسے اتنے مل رہے ہیں اور آپ نے 10 کروڑ بھی رکھا ہے اور سال کا 2 کروڑ آپ کو 2.5 کروڑ روپے مل رہا ہے, تو لوگوں نے اس لیے انویسٹمنٹ کرنا چھوڑ دی ہوئی تھی. تو یہ میجر فیکٹر تو بینک کا انٹرسٹ ریٹ ہی تھا, اور اوبیسلی دوسرا پراپرٹی سیکٹر کو جو یہ ٹیپ کر رہے تھے بار بار, تو اس کا بھی ایک فیکٹر تھا. بٹ آئی تھنک یہ جتنا مرضی بھی ٹیپ کر لیں انٹرسٹ ریٹ نیچے آئے گا, ایونچولی لوگوں نے باہر نکل کے شاپنگ تو کرنی ہی ہوتی ہے, تو لوگ پیسہ اپنا لے کے آئیں گے. اس کے لیے بہترین جو سیکٹر نظر آتا ہے وہ پراپرٹی کا ہے. وہ پراپرٹی ہے کیونکہ ایک سیفسٹ انویسٹمنٹ ہے, پاکستان میں گرو کرتی ہے. ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی ایسٹ جنریشن ہو, لوگ اپنے بچوں کے لیے لینا چاہتے ہیں. کموڈیٹیز کو لے کے سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو آپ دیکھ لیں پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ جو بھی کرتے ہیں پراپرٹی کے اندر انویسٹ ضرور کرتے ہیں. اچھا, ایک پراپرٹی سیکٹر کو اس کو جب ریگولیٹ کرنے کی بات ہوتی ہے حکومت کی طرف سے, اس کے اوپر مزاحمت کیوں اتنی کی جاتی ہے؟ دیکھیں اسی لیے کی جاتی ہے کہ حکومت کوئی کلیریفیکیشن یا کوئی کلیئر پلان نہیں دیتی ہے. اگر حکومت اس کو مکس اینڈ میچ رکھے, اگر کوئی سہولیات دے اور کہیں جگہ پہ اس کی گرفت بھی پکڑنا چاہے, تو جیسے ہماری ایک آرگنائزیشن ہے آباد, آل بلڈرز ایسوسیشن آف پاکستان, آل پاکستان بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ایسوسیشن, تو اس میں ہمارے اکثر یہی بات چیت ہوتی ہے کہ ہم حکومت کو ٹیکس دینا چاہتے ہیں, بٹ حکومت ہمارے ساتھ کوئی ایک لاہے عمل حکومت لینے والی بات تو کرے. ایسا بھی تو نہ کرے کہ اتنا زیادہ ٹیکس لگا دی جائے کہ لوگ ہی یہاں سے بھاگ کے چلے جائیں. تو آپ ٹیکس بالکل لگائیں. آپ کہیں اگر آپ نے ایک جگہ پہ ٹیکس لگانا ہے تو دوسری جگہ پہ آپ ریلیف دیں تاکہ لوگ پراپرٹی پرچیز کریں, اور آپ کو ڈکلیئر کریں کہ میں نے یہ پراپرٹی کی ہے. آپ ڈیولپرس کو کوئی بونسز پرووائڈ کریں یا ان کو کوئی ٹیکس ریلیف دیں جب وہ آپ کو آ کے یہ بتائیں کہ میرے یونٹ میں 100 لوگ تھے اور ان 100 لوگوں نے میرے پاس پراپرٹی بک کیا. آپ ڈیولپر کے اوپر اونس لگا دیں کہ جی آپ کے پاس جو لوگ دے رہے ہیں آپ نے سب کو بتانا ہے کہ کس نے آپ کے پاس پراپرٹی لی ہے, تاکہ جب ڈیولپر کے پاس بھی کوئی بکنگ کروانے کے لیے آئے تو ڈیولپر ان کو بتا سکے کہ جی میں نے ڈکلیئر کرنا ہے کہ آپ نے میرے سے یہ چیز خریدی ہے. تو حکومت کے پاس ڈیٹا زیادہ سے زیادہ اکٹھا ہوگا, اور جو لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ حکومت کو دیں گے تو ان کو کوئی ٹیکس ریلیف دے. تو یہ مکس اینڈ میچ ایک حکومت کو بنانا پڑے گا اس طرح. کیا کچھ اسپیسیفک کوئی آپ بتائیں گے کہ کیا ریلیف ملنا چاہیے بلڈرز کو, اسپیشلی بلڈرز کی میں بات کر رہا ہوں, ان کو کیا ریلیف حکومت کی طرف سے ہونا چاہیے؟ دیکھیں ان کو سب سے پہلے تو یہ ریلیف ہونے چاہیے کہ جو ہماری ان کی جو پرچیزز ہیں اس کے اوپر ان کو سیلز ٹیکس پہ جو ان کو چھوٹ ملنی چاہیے, تاکہ ان کو پتہ ہو کہ جب وہ کوئی بھی چیز خریدیں گے تو سیلز ٹیکس ان کو نہیں پے کرنا اس چیز کے اوپر, اور ان کی اسی سے ان کی کاسٹ جو ہے وہ کم ہوگی, وہ لو کاسٹ ہاؤسنگ وہاں پہ بنا سکیں گے. جو ہماری پراپرٹیز ہوتی ہیں اس کے اوپر اگر آپ اپنی کمپنی کے نام پہ کوئی پلاٹ یا کوئی پراپرٹی خریدنا چاہ رہے ہیں تو اس کے اوپر ٹیکس کا ریلیف دیا جائے, تاکہ ان کو پتہ ہو کہ جی یہ کسی پروجیکٹ کے لیے پراپرٹی خریدی جا رہی ہے. اس طرح کے ڈفرینٹ پیکیجز ہیں جو حکومت بنا کے دے. انڈیویجولی آپ کسی کے گین کے اوپر اس کے اوپر ٹیکس لگائیں, بٹ ایز اے بزنس اس کو ریلیف بھی دیں تاکہ وہ زیادہ اپنا انپوٹ اور اپنا جو کنٹریبیوشن ہے حکومت کی طرف زیادہ کر سکے. اچھا, اس میں ایک چیز اور, میں جو میری ذاتی رائے ہے, میرے خیال میں کوئی جتنا پراپرٹی کا بزنس کرنے والے لوگ ہیں یا جتنا بھی اس طرح کا بزنس کرتے ہیں جو بڑے بزنس مین ہیں اسپیشلی,
ان میں سے کوئی بھی نان فائلر نہیں ہے. وہ ٹیکس کم یا زیادہ دینا ایک الگ ایشو ہے, لیکن نان فائلر نہیں ہے. اور اس کی بڑی تعداد جو ہے وہ ٹریڈرز کلاس سے ہے, وہ نان فائلر ہے, اور وہاں پہ ہمیں مزاحمت نظر آتی ہے. کیا یہ درست ہے؟ 100% درست ہے. پراپرٹی کے لوگ تو موسٹلی سارے ہی ٹیکس پے کرتے ہیں جتنے بھی ڈیولپرز ہیں, کیونکہ آبویسلی انہوں نے اپنے لائسنسز لینے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ مراحل سے گزرنا ہوتا ہے, تو ان کو کرنا ہوتا ہے. تو یہ اور ہماری ٹرانزیکشنز جو ہوتی ہیں وہ اتنی کیش میں ہوتی بھی نہیں ہے, بینکنگ کے تھرو ہی ٹرانزیکشن, اور جتنی جو ان کی اماؤنٹ ہوتی ہے اگر آپ نان فائلر ہیں تو آپ کے تو ٹیکس میں پیسے سارے کٹ جائیں گے. تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو نان فائلر اور نان ٹیکسیبل ایشو ہے وہ ہمارا ٹریڈرز کی طرف ہے, کیونکہ ان کی لین دین ڈیلی کی بیسس کے اوپر جو ہے وہ کیش کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے. تو اگر جس طرح ریسٹورینٹس میں ہمارے بنایا گیا ہے جی ایس ٹی یا کوئی اس طرح کے تعلقات, اگر ہمارے اس طرح کی چیزیں ایک لوکل شاپنگ ریٹیل آؤٹ لیٹ پہ بھی بنا دی جائے, حکومت کچھ کر رہے اس طرح کے انتظامات کر سکتی ہے. بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, جیسے کہ اگر آپ کسی ایک دکاندار کے پاس جا کے کوئی بھی چیز خرید رہے ہیں اس کا ایک فکس ٹیکس اس کا کریٹ کر دیں. انہوں نے کوشش بلکہ کی بھی تھی اس کو فکس ٹیکس, تو اس پہ بھی اعتراض آیا تھا کہ اتنا ٹیکس ہونا چاہیے, وہ چل رہا ہے ابھی تک. تو انفارچونیٹلی ٹریڈرز کو بھی تھوڑا ریئلائز کرنا چاہیے کہ وہ بھی کیش میں کب تک ڈیل, اب وہ تو پرچی سسٹم پہ ہی ڈیل کرتے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے. بلکہ اس میں آپ ریسٹورنٹ کا 2-3 دفعہ آپ نے ذکر کیا, تو وہ ریسٹورنٹ پہ جاؤ تو وہ کچا بل یا پکا بل وہ کہتے ہیں آپ نے کیا لینا ہے, تو وہ کچے بل پہ وہ ٹیکس نہیں ہوتا. لیکن آپ دیکھیں جتنے بھی اچھے ریسٹورینٹس ہیں وہ کچے بل سے نکل کے آ چکے ہیں, وہ ٹیکس اوائڈنس تو کرتے ہی ہوں گے, بٹ آئی ایم شیور کہ دیکھیں کچھ نہ کچھ کلیکشن تو بہتر ہوئی ہوگی. تو اسی طرح ٹریڈرز کے ساتھ بھی اگر حکومت کوئی اپنی پالیسی بنائے, ان کو کسی لے کے آئے, ان کی 4 باتیں مان کے ایک اگر اپنی بھی منوا لیں تو ایٹ لیسٹ وہ آن بورڈ تو ہوں گے. اچھا, اس میں ایک چیز اور آتی ہے کہ جی کہ اگر ریٹ کم کر دیا جائے تو شاید ٹیکس کلیکشن بہتر ہو سکتی ہے. کیا ریٹ کم کرنے سے یہ بہتر ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جس نے ٹیکس نہیں دینا نا, وہ چاہے ریٹ زیادہ ہو یا کم ہو, اس نے نہیں دینا. اس کی کوئی وجوہات ہوں گی. جب ٹریڈر ہیں اس میں بہت سارے ٹریڈرز جو ہیں وہ نان فائلر ہیں, لیکن جتنے بھی ٹریڈر ہیں وہ موسٹلی ڈی ایچ اے میں رہتے ہیں سارے. تو وہ دکانیں تو بہت چھوٹی چھوٹی ہیں, لیکن ان کے گھر ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے, بزنس ان کے بڑے ہیں. تو وہ کپڑا مارکیٹ ہے جو ہماری, اس کے اندر ٹریڈر کتنا زیادہ ہے, دھاگا کی جو مارکیٹ ہے اس کے اندر ٹریڈر کتنا زیادہ ہے, وہ موسٹلی جو ہے وہ فائلر ہیں, لیکن وہ اپنی انکم تو تھوڑی سی ہی دکھاتے ہیں. تو حکومت کو آبویسلی دیکھیں انہی کی ایک کمیٹی بنانی پڑے گی, انہی کے کچھ لوگوں کو سمجھانا پڑے گا تاکہ وہ جا کے چیمبرز ہیں نا, وہ تو ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں, لیکن کوئی ابھی تک بات بنتی نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا کہ چلیں اگر 4 ان کی ماننی ہے تو پھر ایک اپنی کہیں کسی طرح سے شروع تو کروائیں ان سے, تاکہ وہ آن بورڈ تو ہوں. اور ہر سیکٹر اسی طرح ہی آن بورڈ ہوا ہے. ایگریکلچر سیکٹر کو بھی اب وہ اسی طرح آن بورڈ کر رہے ہیں, مینوفیکچرنگ سیکٹر تھا, کنسٹرکشن سیکٹر ہے, یہ سارے سیکٹر آہستہ آہستہ جو ہے وہ آن بورڈ ہوتے رہیں گے تو حکومت کے لیے آسانی ہوگی. یہ بہت بڑا ایک لوگوں کے پاس اعتراض ہوتا تھا کہ ایگریکلچر سیکٹر سے ٹیکس نہیں لیا جا رہا, اس کے اوپر بھی اب جنوری سے وہ شروع کر رہے ہیں 2025 پہ. یہ جو کہ ہمارا IMF کے ساتھ ایگریمنٹ ہے کہ ہم 2025 پہ لیں گے, تو اس کے بعد تو سارے لوگوں کو ویسے رضاکارانہ طور پر آ جانا چاہیے کہ آپ فائلر تو بنے نا. اس وقت تو کہتے ہیں جی 2.25 کروڑ کی کیپیسٹی ہے پاکستان کے اندر کم از کم, لیکن اس وقت ہم 30 لاکھ ہمارے فائلر ہیں, ٹیکس پیئر نہیں ہے, فائلر ہیں. تو آپ یہ دیکھ لینا کہ کتنے لوگوں نے کتنے لوگوں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے. اگر یہ کوئی 1 کروڑ 2.25 کروڑ تک بھی پہنچ جائیں گے تو آٹومیٹکلی کتنے حالات بہتر ہو جائیں گے, اور یہ ریٹ نیچے آ جائے گا. ہمارا تو ٹیکس ٹو GDP اس وقت ریشو تقریباً 9%, 8%, 9% ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ 13-14% پہ لے آئیں تو آپ کو یہ کسی سے قرض لینے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی, جو ہمارا اکانومی کا سائز ہے اس وقت. بٹ یہ دیکھیں آپ اگر حکومت ٹریڈرز کے ساتھ مذاکرات کر لے اور کسی طرح ان کو آن بورڈ کر لے, تو اگر کنسسٹنسی نہیں رہے گی پیچھے حکومت یا بیوروکریسی کی طرف سے, تو یہ 2-4 سال بعد پھر چینج ہو جائے گا. اچھا, ویسے مذاکرات کریں کیسے؟ مجھے یہ بتائیں کہ جی کہ اس کو جب ایک جیسے آپ نے کہا جس نے نہیں دینا, اس نے طے کیا کہ ہم نے نہیں دینا, ہم نے ریکارڈ ہی نہیں رکھنا اپنا, تو کیسے کیا کریں پھر؟ اس کے ساتھ ڈنڈا پکڑیں. دیکھیں US میں جو ویسٹ ہے اس کے اندر بھی ٹیکس اوائڈنس ہوتی ہے, ایسی بات نہیں ہے, بہت تھوڑی ہوتی ہے. بٹ دیکھیں لارجر اسکیل جو ہے وہ پھر آہستہ آہستہ آپ کے پاس آن بورڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ٹائم تو لگتا ہی ہے. آپ سب کو آپ اس کمرے میں بھی بیٹھ کے سب کو 4 لوگوں کو ایک بات پہ نہیں منا سکتے. صحیح ہے. لیکن اگر 2 بھی مان جاتے ہیں تو تیسرا بھی آپ کی بات گریجولی شروع تو کرنا چاہیے. تو میرا پوائنٹ یہی ہے کہ آپ کہیں سے شروع تو کریں, ان کی ہی مان کے شروع تو کریں, تاکہ ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ تو بحالی آنا شروع ہو. ویسے اس سال تقریباً 60-70% انکریز ہوا ہے فائلر میں اس سال جو جمع ہوا ہے. تو آپ کو والی بات کہ جی کہ یہ شروع تو لگتا ہے مجھے کہ ہو چکا ہے, اور آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں بہتری آتی جائے گی. پروگرام کا وقت اب ڈاکٹر صاحب ختم ہو گیا, آپ کے ساتھ باتیں اسی طرح کروانی کے ساتھ جا رہی تھی, پتہ ہی نہیں چلا, وقت اچھا بہرحال گزر گیا. تو ناظرین, آپ نے باتیں سنی تیمور ڈار صاحب کی, یقیناً ان کی رائے اور بڑی صائب ہے.
اور ان کے مشورے بڑے صاحب ہیں، اس پہ حکومت کو ضرور غور کرنا چاہیے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔